हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्रांड न्यू रोमांटिक मज़ेदार सा नावल। इसको पढ़ के यकीनन आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती, शुरू करती हूँ नावल ऑब्सेशन विथ ब्लाइंड लव, एपिसोड 1। रात की तारीकी ने हर सू अपने पहरे बिठाए हुए थे। हर कोई अपने अपने घर में बिस्तर में दबका ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। गलियों में कहीं दूर दूर स्ट्रीट लाइट्स रोशन थीं, जिसने अंधेरे को मात देने की कोशिश की हुई थी। कुशादा सड़क के अतराफ में बड़े खूबसूरत बंगले, जिनके गेट के बाहर रोशन हुए बल्ब भी अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश में सरगर्दा थे। रात के इस पहर सड़क बिल्कुल सुनसान और वीरान थी, क्योंकि बंगलों के बाहर मौजूद चौकीदार भी अपने क्वार्टर्स में मौजूद नींद के मज़े ले रहे थे। वो एक पोश इलाका था जिसकी लाइट कभी भी नहीं जाती थी, लेकिन उस रात अचानक ही वो पूरा इलाका मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। चूँकि नवंबर के अवाइल दिन थे तो रात में खुनकी हो जाया करती थी, इसलिए खुनकी के बायस किसी की नींद में खलल ना पड़ा। इस अंधेरे में काले लिबादे में मलबूस वो लड़का, जो अपने कदो कामत से 22-23 साल का लगता था, दबे कदमों चलता हुआ एक बंगले के सामने रुक गया। मुँह में कुछ पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारी, फिर बंगले के गेट पे हाथ रखा तो वो बिना आवाज़ से खुलता चला गया। उसने सुरख होती आंखों से अपने अतराफ का जायज़ा लिया, जहाँ सब कुछ तारीकी में डूबा हुआ था। चंद लम्हे रुकने के बाद उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, पीछे छाया अंधेरा रोशनी में बदलता जा रहा था। वो चलते चलते लकड़ी के मुनक़िश दरवाजे के पास रुक गया। ज़ेर लब कुछ पढ़ के फूंक मारी तो दरवाज़ा अपने आप खुलता चला गया। उसने बिना किसी तरफ देखे अपने कदम लाउंज में मौजूद ऊपर पोर्शन की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। उसका बढ़ता हर कदम वहशत में डूबा हुआ था। आखिरी सीढ़ी पे पहुंचकर उसने ऊपर बने 3 कमरों पर निगाह दौड़ाई। उसका मतलूबा कमरा बाएं तरफ था। वो बिना दूसरी तरफ देखे बाएं तरफ बने कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे छाया अंधेरा अब सांप का नीम रोशनी में बदल गया था। इस बार भी उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर ज़रे लब कुछ पढ़ा तो दरवाज़ा पूरा खुल गया। वो लबों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल हुआ तो तारीकी ने उसका इस्तकबाल किया। पीछे दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और पहले की तरह कमरे में मुधम लैंप जल उठा, जिसने तारीकी को मात दे दी थी। सामने जहाज़ी साइज़ बेड पे कंफर्टर सीने तक ओढ़े करवट के बल एक नस्वानी वजूद सो रहा था, जिसके खुले बाल तकिए पर फैले हुए थे। वो चलता हुआ उसके नज़दीक आया और ज़रे लब कुछ पढ़ के उस नस्वानी वजूद पे फूंक मारी, जिसके बायस लम्हे भर में वो सीधी होती उठ के बैठ गई, मगर आंखें हनूज़ बंद थीं। काले लिबादे में मौजूद उस लड़के ने दोनों हाथों में काले रंग के दस्ताने पहने हुए थे। उसने दाएं हाथ से बाएं हाथ में पहने दस्ताने को उतारा, जिसके रिंग फिंगर में एक मर्दाना अंगूठी थी, जिसमें काला मकर भद्दा से एक पत्थर जड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ उस लड़की के माथे की तरफ बढ़ाया। अंगूठे और रिंगे शहादत की मदद से उसकी कनपट्टियों को पकड़कर कुछ पढ़ने लगा। चंद सेकंड तक कुछ पढ़ने के बाद उसने लड़की के चेहरे पर फूंक मारी तो लड़की ने अपनी आंखें खोल दी, मगर उसकी आंखें और दिमाग इस वक्त किसी ट्रांस के ज़ेर असर लग रहे थे। इधर देखो, उसने अपनी हुड्डी का टोपा उतार कर पीछे गिराते भारी आवाज़ में हुक्मिया कहा तो लड़की ने मिकान के अंदाज में खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखा। उस लड़के ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया, मगर दोनों के दरमियान इंच भर का फासला था। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरा ही होना है, किसी और का होने का सोचना भी मत। उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें डाले वो भारी मगर गंभीर मुतनब्बिह करती आवाज़ में बोला, जो उस लड़की के चेहरे पे अपनी तपिश छोड़ रही थी। उस लड़की ने मिकान के अंदाज में सर इस्बात में हिलाया। वो मज़ीद उसके करीब हुआ, इतना करीब कि उसके होंठ उस लड़की के होंठों से टकराने लगे। कहो, तुम उसकी नहीं मेरी हो बस। वो उससे सुनना चाह रहा था। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, उस लड़की ने रोबोटिक अंदाज में दोहराया। वो सीधा होता पीछे हुआ और हुड्डी की जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें लाल रंग का गाढ़ा सा महलूल था। ये पी लो। उसने शीशी उस लड़की की तरफ बढ़ाई, जिसको लड़की ने हाथ बढ़ाकर थाम लिया और ढक्कन खोलकर मुंह से लगा गई। चंद लम्हों में वो पूरी शीशी खाली कर चुकी थी। उस महलूल का जायका इंतहाई अजीब था, मगर शायद उस लड़की को एहसास तक न हो सका। उस महलूल को पीने के बाद चंद लम्हों बाद ही उस लड़की की आंखों में सुर्खी उतरने लगी, जिसमें गोया चींटियाँ सी रेंगती महसूस हो रही थी। कैसा महसूस कर रही हो जाना? वो एक बार फिर उसके करीब झुकते गंभीर लहजे में पूछने लगा। उस लड़की ने खुमार आलूद निगाहों से उस लड़की की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी वाज़ेह सुर्खी झलक रही थी।
اس لڑکی نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو اس لڑکے نے اپنے چہرے پہ گردش کرتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا، جبکہ سرخ خمار آلود نگاہیں اس لڑکی کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکتا جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اب اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر خود کو مکمل اس کے سپرد کر دیا تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات ان دو وجودوں کو ایک دوسرے میں ضم کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کے وجود سے اپنی تشنگی مٹا کر وہ اسی کنپٹی کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، کل پھر آؤں گا جانا، امید ہے تمہیں میرا انتظار رہے گا۔ اس رات کی طرح آنے والی ہر رات تمہیں میرے اور مجھے تمہارے لمس سے مہکائے گی، 7 راتوں تک، پھر تم مکمل میری ہو جاؤ گی، بس میری۔ میں منتظر رہوں گی تمہاری۔ اس کی جانب دیکھتے اس نے بوجھل سے لہجے میں یقین دلایا تھا۔ اس کے پورے یقین انداز پہ اس لڑکے کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ در رہی تھی۔ اس نے یک بارگی زیر لب کچھ پڑھ گنگ شہادت اور انگوٹھے کی مدد سے اس کی کنپٹی پکڑ کر وہی عمل دہرایا جس سے اس لڑکی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ صبح تک تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا۔ اپنا عمل پورا کر کے وہ پوری یقین انداز میں کہتا بیڈ سے اٹھتا، اپنا حلیہ درست کرتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ لڑکی آنکھیں بند کرتی اپنا سر تکیے پہ گرا چکی تھی۔ اس خوبصورت نوجوان کا اس یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ جیسے اس نے گیٹ سے اندر قدم رکھا، کئی لڑکیوں کی ستائشی نظریں اس کے وجود کا حصہ بنی تھیں، مگر وہ ان سب سے بے نیاز چلتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ حالانکہ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے ناک کی سیدھ میں چلتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا جب پیچھے سے کسی مردانہ آواز پہ ٹھٹک کر رکا۔ ہیلو! گردن موڑ کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو اس سے نچلی سیڑھی پہ اس کی عمر کا ایک خوبرو نوجوان کھڑا، نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے نے گول گلے کی شرٹ کے ہمراہ نیلی جینس پہنی ہوئی تھی۔ فرمائیے، وہ سرد سے لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے کی سختی پہ اس لڑکے کی مسکراہٹ یکلق سمٹی تھی۔ ہائے، آئی ایم رہبر، واٹ اباؤٹ یور سیلف؟ اگلے پل دوبارہ مسکراہٹ سجائے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے اپنا تعارف کروایا۔ اس خوبصورت نوجوان کی نظر غیر ارادی طور پہ آخری سیڑھیوں کے پاس کھڑی 2 لڑکیوں کی اور اٹھی۔ ایک نے اسٹائلش سی ریڈ گھٹنوں تک آتی کرتی اور جینس پہن رکھی تھی اور گلے میں اس نے اسکارف ڈالا ہوا تھا۔ سلکی اسٹریٹ بالوں کی پونی ٹیل بنائے گندمی کھلتی رنگت کی حامل وہ تیکھے نقوش والی نازک سی لڑکی بہت پیاری تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی نے سادہ سا شلوار قمیض پہن کر دوپٹہ کندھوں پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھے جس سے چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ گوری دمکتی رنگت اور دلکش نقوش کی حامل وہ لڑکی بھی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ ان دونوں لڑکیوں نے آپس میں بات کرتے ایک نگاہ اوپر کھڑے نوجوان پر ڈالی تو اس نے سرعت سے نگاہ ان کی طرف سے پھیر کر اپنے سامنے کھڑے رہبر کو دیکھا، جس نے ہنوز مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ چہرے پہ چٹانوں کی سی سختی لیے بنا ہاتھ ملائے اس کو ایک گھوری سے نوازتا سرد سے لہجے میں کہہ کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ عجیب ہی ایٹیٹیوڈ بھرا ہے اس میں۔ اس کی پشت کو دیکھتا اپنا بڑا ہوا ہاتھ نیچے کرتا وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا نیچے اتر آیا۔ کیا ہوا؟ اس کا موڈ برہم دیکھ کر نیچے کھڑی کرتی جینس میں ملبوس لڑکی نے پوچھا جس کا نام بیلا تھا۔ کچھ نہیں، عجیب ہی انسان ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہونا چاہیے بندے میں کہ ہاتھ بھی نہ ملائے۔ وہ ان دونوں کے ہمراہ چلتا ہوا منہ بنا کر بولا۔ تو میں یہ شوق ہو رہا تھا اس سے بات کرنے کا۔ شلوار قمیض میں ملبوس خوبصورت لڑکی جس کا نام رابیل تھا اس نے جتلایا۔ مجھے لگا تھا کہ ابھی اس کی بات ادھوری تھی جب کسی نے پیچھے سے آ کر اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے سرعت سے گردن موڑی تو اسی لڑکے کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا پایا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی اپنی جگہ رک کر اب حیرت و ناسمجھی سے دیکھ رہی تھیں۔ ہائے، مائی سیلف نیہان، اینڈ سوری۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے معذرت بھی کی۔ رہبر نے ہاتھ ملانے کے بجائے الجھ کر اس کو دیکھا۔ اس کے کندھے پہ بیگ اب بھی لٹکا ہوا تھا، یعنی وہ اپنی کلاس میں نہیں گیا تھا۔ ایکچولی مجھے لگا آپ نیو اسٹوڈنٹ سمجھ کر میری ریگنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے ایسا رویہ اختیار کیا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ایسے نہیں ہیں، تبھی میں آپ سے معذرت کرنے آ گیا۔ اس نے اپنے رویے کی تفصیلی وضاحت دی تو رہبر سمجھتے ہوئے گردن ہلاتا مسکرا کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام گیا۔ اس کے ساتھ کھڑی بیلا بھی مسکرائی تھی، مگر رابل کے تاثرات سر سے ہی رہے، جیسے اس کو نیہان کا آنا پسند نہیں آیا ہو۔ اچھا لگا دوست آپ سے مل کے، ورنہ مجھے لگا تھا کہ آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ بہت ہے۔ رہبر نے بنا لگی لپٹی کے اظہار کیا، جس پہ نیہان شرمندہ سا ہو کر سر جھکا کے پھیکا سا مسکرایا۔ خیر، آپ شرمندہ مت ہوں، آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ رہبر نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کو تسلی دی تو وہ اب کھل کے مسکرایا تھا۔ کیا میں آپ کی دوستی میں شمولیت اختیار کر سکتا ہوں؟ لگے ہاتھوں اس نے پوچھ لیا۔
رابل کے ماتھے پر بل پڑے تھے، گویا اس کو یہ بات پسند نہیں آئی ہو، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کو شاید یہ یقین تھا کہ اس کے دونوں دوست انکار کر دیں گے، لیکن اگلے ہی پل بیلا کی خوشگواریت سے بھرپور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہائے، مائی سیلف بیلا۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ آگے بڑھایا، جس کو نیہان نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ اس کی نظر بیلا سے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے رابل پہ پڑی، جو سرد تاثرات چہرے پہ سجائے ایک ہاتھ سینے پہ باندھے دوسرے ہاتھ کے ناخنوں پہ یوں نظر جمائے ہوئی تھی جیسے اس سے ضروری کام اس کو اور کوئی نہ ہو۔ بیلا نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو نیہان نے خود ہی اپنا ہاتھ رابل کی طرف بڑھایا۔ ہائے۔ رابل نے اس کی آواز پہ ناخنوں سے نگاہ ہٹا کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پہ ڈالی، پھر نگاہیں نیہان کے چہرے کی جانب اٹھائیں۔ اس کی نظروں میں واضح سرد مہری جھلک رہی تھی۔ سوری، مگر میں ہاتھ نہیں ملاتی، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس کے سخت انداز پہ جہاں بیلا اور رہبر کا منہ حیرت سے کھلا تھا، وہیں نیہان کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ اٹس اوکے، نو پرابلم۔ وہ ابھی بولا ہی تھا جب رابل، میں جا رہی ہوں، تم لوگوں کو جب فرصت مل جائے تو آ جانا، ان دونوں سے جتلاتے لہجے میں کہہ کر وہاں سے پلٹ گئی۔ نیہان کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ رابل، اف، یہ بھی عجیب ہے۔ بیلا اس کو آواز دیتے گردن نفی میں ہلاتے بڑبڑائی۔ سوری یار، برا مت ماننا، یہ تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہے، رہبر نے دبے دبے لہجے میں داہنی آنکھ ونک کرتے کہا تو نیہان نے پھیکا سا مسکراتے دل ہی دل میں رابل کا نام دہرایا۔ شاید ان کو میرا آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہونا پسند نہیں آیا، اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا جو کسی حد تک درست تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ ہم میں سے ذرا ریزرو تربیت کی مالک ہے، شاید اسی لیے۔ اب کے بیلا نے رابل کے حق میں صفائی دی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں، وہ سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا کر کہتا ان کو ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلا گیا تو وہ دونوں بھی رابل کے پاس جانے کے لیے اپنے قدم بڑھا چکے تھے، جو کیفے میں برے موڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یار، تمہیں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، کیا تھا اگر اس سے ہاتھ ملا کر نرمی سے بات کر لیتی تو؟ بیلا نے کرسی کھسکا کر بیٹھتے ہوئے رابل سے کہا۔ رابل، جس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، اس نے بیلا کو گھوری سے نوازتے گردن موڑی۔ رہبر بھی کرسی کھسکا کر بیٹھتے نگاہیں رابل کی طرف ہی مرکوز کیے ہوئے تھا۔ کیوں کر لیتی میں؟ اور تم لوگوں کو اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اس سے؟ مجھے وہ پسند نہیں آیا بس، رابل نے دو ٹوک لہجے میں کہتے جتایا۔ کیا ہو گیا رابی، ایسا روڈ بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ مانا کہ اس نے پہلے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا، مگر پھر دیکھو خدا کر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا، اب بلا وجہ کا بیر پالنے سے کیا فائدہ؟ رہبر کی بھی سمجھ سے بالا تر تھا اس کا رویہ۔ ساری بات ٹھیک ہے، مگر تم لوگوں کو اس سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ کیا ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے کافی نہیں ہیں جو کسی چوہتے کو ہماری دوستی میں شامل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ وہ برہمی سے کہتی پوچھنے لگی۔ رہبر اور بیلا کا آپس میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ یار، اب اچھا تو نہیں لگتا نا کہ اس نے خود پوچھا اور ہم صاف انکار کر دیتے کہ نہیں، ہمیں تم سے دوستی نہیں کرنی، یا تم ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ رہبر کا اس کی کم عقلی پہ ماتم کرنے کو جی چاہا تھا۔ ہاں، رہبر ٹھیک کہہ رہے رابی، تم خود سوچو کہ ہم اس کو کیسے صاف انکار کر سکتے تھے؟ دوستی کسی ایک کی جاگیر یا ملکیت تو نہیں ہوتی نا۔ بیلا نے بھی رہبر کی ہاں میں ہاں ملاتے اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کرو اس سے دوستی، پھر مجھ سے دوستی ختم سمجھو، وہ ہٹ دھرمی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابی، بیٹھ جاؤ، اتنا جذباتی مت ہوا کرو، رہبر نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کلائی سے تھام کر روکا۔ اسی لمحے وہاں داخل ہوتے نیہان کی نگاہوں سے رہبر کا رابل کی کلائی تھامنا مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ رابل کے کھڑے ہونے کے باعث رہبر کا وجود چھپ گیا تھا، جبکہ بیلا میز پہ کوہنی ٹکائے ماتھا پکڑے بیٹھی تھی۔ اس وقت کیفے میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم تھی اور یہاں یہ معمول کی بات تھی، اس لیے کسی نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ رابل برے برے منہ بناتی رک گئی تھی۔ میں بتا رہی ہوں، اس سے دوستی کر کے تم لوگ پچھتاؤ گے، وہ انگلش شہادت اٹھا کر تنبیہ انداز میں بولی۔ رہبر اور بیلا نے اچنبھے سے اس کو یوں دیکھا گویا ان کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ رابی، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم اس سے کوئی گہری دوستی نہیں کر رہے، بس ہائے ہیلو تک ہی بات رہے گی، اب خوش؟ بیلا نے بازو سے پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے کرسی پہ بٹھایا تو وہ منہ بنا کر گردن جھٹک کر رہ گئی۔ دور کھڑے نیہان نے ہاتھ کی مٹھی بنا کے بھینچ کر چھوڑی تھی۔ چپڑے بھینچنے پہ اس کے دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے پلٹ گیا۔ باقی وہ تینوں وہاں بیٹھے آنے والے وقت سے انجان خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ رہبر، رابل اور بیلا یہ تینوں اسکول کے وقت سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اسکول کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں بھی ان کا ساتھ برقرار تھا۔ رہبر بیلا کا فرسٹ کزن تھا، جو ایک بہت خوش گفتار اور ملنسار لڑکا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کے باعث یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں اس سے دوستی کی خواہش مند تھیں، مگر وہ کسی کو بھی زیادہ لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ وجہ تھی اس کی بیلا۔ وہ بیلا کو اسکول کے وقت سے پسند کرتا تھا، مگر کبھی اس سے کہا نہیں تھا،
لیکن اس کی باتوں سے بیلا اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی تھی، مگر انجان بنی رہتی تھی۔ اس کو بھی اپنا یہ خوبرو سا ہینڈسم کزن اچھا لگتا تھا، مگر اس کا دل چاہتا کہ جب رہبر اسے واضح الفاظ میں اظہار محبت کرے گا تو ہی وہ بھی جواباً اپنے جذبات اس پہ آشکار کر دے گی، لیکن وہ منتظر ہی رہی۔ مگر کالج تک بھی رہبر نے اس سے کچھ نہ کہا، جبکہ رابل اکثر اس کو تنہائی میں چھیڑتی تھی، جس پہ بیلا جھینپ جایا کرتی تھی۔ رابل بھی اپنے تایا ذات سے منسوب تھی، جس کی فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی شادی طے تھی۔ جب ان کا داخلہ یونیورسٹی میں ہوا تو وہاں آنے کے بعد ایک روز رہبر نے باتوں ہی باتوں میں بیلا سے اظہار محبت کر دیا۔ یہ 14 فروری کا دن تھا۔ اس روز سب محبت کرنے والے اپنی محبتوں کا دم بھرتے اپنے محبوب کو اپنے جذبات سے آشنائی دے کر ان سے محبت جتاتے ہیں۔ کچھ صرف پھول اور تحفے دے کر، تو کچھ پھول، تحفہ اور اس تحفے کی قیمت وصول کر کے محبوب کے جسم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت کو امر کر لیا ہے۔ اس روز رہبر نے بیلا کو سرخ گلاب اور ٹیڈی بیئر دیتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ بیلا، میں ابھی سے نہیں بلکہ اسکول لائف سے تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اور اب یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی ہے۔ میں تم سے محبت نہیں بلکہ شدید محبت کرنے لگا ہوں اور تا حیات تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ آئی لو یو بیلا۔ اس کے اظہار پہ بیلا کے گال تمتما اٹھے تھے اور پلکیں شرم سے رخساروں پہ سایہ فگن ہو گئیں۔ وہاں موجود منچلے اسٹوڈنٹس نے یہ دیکھ کر ہوٹنگ شروع کر دی تھی، جبکہ رابیل نے بیلا کے گرد اپنے بازو کا حصار کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بیلا نے رہبر سے گلاب اور ٹیڈی بیئر لے کر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اس کی محبت کو قبول کر چکی ہے۔ آئی لو یو ٹو۔ بیلا نے دھیمے لہجے میں شرم کی مسکان سے جائے اس کی محبت کا جواب الفاظ کی صورت میں بھی دے دیا تھا۔ رہبر کا دل خوشی سے بھنگڑے ڈالنے کو لگا۔ اس کو تو گویا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بیلا بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ بیلا، آج مجھے اتنی خوشی ملی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم مکمل میری دسترس میں نہیں آ جاؤ گی، تب تک میں اپنی محبت کو میلی آنکھ سے دیکھ کر کبھی داغدار نہیں کروں گا، بلکہ کسی قیمتی شے کی طرح سنبھال کر رکھوں گا، تاکہ تم جب مجھے ملو تو مکمل ملو۔ فرتے جذبات سے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے مزید کہا تو بیلا کو اپنی محبت پہ فخر محسوس ہوا۔ مجھے یقین ہے تم ایسا ہی کرو گے۔ اس نے اپنے الفاظ سے اس کے یقین کو مان بخشا تھا، جس پہ رہبر کا دل بھی سرشاری سے جھوم اٹھا۔ کچھ دیر بعد سب کی باہمی رضامندی سے ان دونوں کی باقاعدہ منگنی بھی ہو گئی تھی، جس میں رابیل نے بھی شرکت کی تھی۔ ان دنوں کا MBA کا پہلا سال تھا اور ان کو یونیورسٹی جوائن کے 2 ماہ کا عرصہ ہوا تھا جب نہان نے اس یونیورسٹی میں اپنے قدم رکھے تھے۔ رابیل کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور بہن رابیل سے چھوٹی تھی جو کالج میں پڑھ رہی تھی۔ بیلا کے بھی 2 بھائی تھے جو اس سے چھوٹے تھے، جبکہ رہبر کے والدین کی کچھ عرصے قبل ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتا تھا۔ دور دور تک گہری خاموشی اور سکوت کا عالم تھا۔ یہ ایک بہت پرانا قبرستان تھا جہاں رات کے اس پہر تاریکی نے چار سو پھیل کے اس شہر خاموشہ میں عجب سی ویرانی پھیلائی ہوئی تھی۔ دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس سناٹے میں تاج برپا کر دیتیں تو ان کے خاموش ہو جانے پہ یک دم بالکل سناٹا سا چھا جاتا۔ آج اس کے عمل کی دوسری رات تھی اور اس نے یہ عمل 7 راتوں تک کرنا تھا، اور 7 راتوں تک ہی اس کو اپنے محبوبہ کے پاس جا کر اس کے جسم تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ 7 راتوں تک اگر وہ یہ عمل پورا کر لیتا تو اس کے بعد اس عامل نے یقین دلایا تھا کہ اس کی محبوبہ بس اس کی ہو جائے گی، لیکن ہر رات چلہ کرنے کی کنڈیشن الگ تھی۔ ہر رات قبرستان میں الگ الگ قبر کے پاس بیٹھ کر چلہ کرنا تھا، اور ہر رات کا منظر اور عمل مختلف تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ جب وہ عمل کرنے بیٹھے گا تب اس کے ارد گرد جو بھی ہوگا اس نے دھیان بالکل نہیں دینا، بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنی تمام تر توجہ اپنے عمل پر مرکوز رکھنی ہے۔ اگر جو ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو ذمہ دار وہ خود ہوگا، جس پہ وہ حامی بھر گیا تھا کہ اس کو بس اپنی محبت حاصل کرنی تھی۔ پہلی رات اس نے آرام سے چلہ کر لیا تھا کہ اس رات اس کو بس اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے تھے جن کی سرسراتی آوازیں اس کے عمل سے دھیان بھٹکا رہی تھیں، مگر وہ پوری توجہ سے اپنی آنکھیں بند کیے عمل میں مصروف رہا۔ عمل کا دوران یہ آدھے گھنٹے کا تھا تو اس نے وہ عمل مقرر وقت میں پورا کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور عامل کے ٹھکانے پہ چل دیا جہاں اس کو 2 چھوٹی بوتلوں میں لال رنگ کا گاڑھا سا مشروب دیا گیا تھا، جس میں سے ایک اس نے پینا تھا اور دوسری اپنی محبوبہ کو پلانا تھا، جس سے اس کا دماغ اور جسم مکمل اس کے قبضے میں ہو جاتا۔ پہلی رات کا عمل پورا ہونے کے بعد وہ لال رنگ کا مشروب اپنے اندر ڈیل لیا، جس کا ذائقہ بے حد عجیب تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنی محبوبہ کے پاس چلا گیا اور اس کو مشروب پلا کر اس کے جسم تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور اب دوسری رات وہ دوسرے طرز کا عمل ایک کچی مگر تازہ قبر کے پاس اپنے گرد حصار باندھے کر رہا تھا۔ اس کو عمل شروع کیا ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ اس کو یوں لگا کوئی زمین بری طرح ہل رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا اور ہلتے ہلتے زمین ابھی پھٹ کر ٹکڑوں میں بٹ جائے گی اور وہ اس میں سما جائے گا اور یہیں اس کی قبر بھی بن جائے گی، مگر وہ آنکھیں بند کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چند منٹ بعد زمین ہلنا بند ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیے منتر پڑھتے سکون سا سانس خارج کیا۔
10 منٹ مزید گزر گئے تھے، آج اس کا عمل 1 گھنٹے کا تھا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ویسے ویسے عمل کا دورانیہ بھی بڑھنے والا تھا۔ ابھی وہ اپنے عمل میں مصروف تھا جب اس کو یوں لگا گویا بہت سارے بھیڑیے وہاں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ ان کی آوازیں قبرستان میں پھیلے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ پھر ایسا لگنے لگا جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہوں۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں موجودہ منظر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے سامنے وہ وجود مکمل بھیڑیے نہیں تھے، بلکہ ان کا نچلا دھڑ انسانوں کی طرح 2 ٹانگوں والا تھا، جبکہ ان کا چہرہ خوفناک بھیڑیے کا ایک نہیں 2 چہرے کے ساتھ وہ کوئی عجیب ہی مخلوق تھے۔ ان کے خوار لمبے نوکیلے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کا خون پینے کی کوششوں میں ایک دوسرے کو زخمی کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی ان میں سے ایک کی نظر اس کے سمت اٹھی، وہ جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تعداد میں ہزاروں کے برابر تھے۔ ان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کی جان فنا ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کیں اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بھیڑیے نما مخلوق غراتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے عمل میں اتنی ہی تیزی آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک غراٹ تھم گئی اور قبرستان میں گہرا سکوت چھا گیا۔ سناٹا محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ نہیں تھا سوائے دور تک پھیلی قبروں اور رات کی تاریکی کے۔ اس نے اپنا خشک ہوتا حلق ترک کیا اور باقی کا عمل پورا کرنے لگا، جس میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ سچ شکر کہ اس نے عمل سکون سے کیا تھا۔ عمل پورا ہونے کے بعد وہ اٹھا اور عامل کے پاس چل دیا جہاں اس کو وہی لال رنگ کے گاڑھے مشروب کی بوتل دی گئی تھی۔ بوتل لے کر وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر گیا جہاں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ وہاں سے وہ بلیک ہوڈی اور ہاتھوں میں کالے دستانے پہن کر خود کو مکمل چھپا کر نکلتا چلا گیا۔ اس کے بڑھتے قدم اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اس کا رخ اب اس لڑکی کے بنگلے کی جانب ہے۔ بیڈ پہ کمفرٹر اوڑھے وہ نسوانی وجود گہری نیند میں محو تھی جب وہ کالے لبادے میں ملبوس دبے قدموں چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زیر لب کچھ پڑھ کے اس نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری، جس سے گزشتہ رات کی طرح وہ سیدھی اٹھ کے بیٹھ گئی جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ اس نے دستانے اتارے تو آج بھی اس کے رنگ فنگر میں وہی کالے بھدے سے پتھر جڑی انگوٹھی تھی۔ شاید اس نے وہ انگوٹھی اب مستقل ہی پہنے رکھنی تھی، جبھی وہ اس کو اتار بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اور انگِ شہادت کی مدد سے اس کی کنپٹیوں کو پکڑ کر کچھ پڑھنے لگا۔ چند سیکنڈ تک کچھ پڑھنے کے بعد اس نے لڑکی کے چہرے پہ پھونک ماری تو لڑکی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس لڑکی کی خالی خالی نگاہیں سامنے کی طرف مرکوز تھیں۔ اس وقت اس لڑکی کا دماغ مکمل اس کے قبضے میں تھا اور اب جسم کو بھی اپنے قبضے میں لینا تھا، جس کے لیے وہ مشروب پلانا تھا جو وہ خود پہلے ہی پی کر آیا تھا۔ جانا اس کے نزدیک جھک کر اس نے خمار آلود لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس لڑکی نے مکان کی انداز میں گردن دھیرے سے موڑی، مگر اس نوجوان کا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب تھا تو اس کے لب اس لڑکے کے گال سے مس ہوئے تھے۔ تمہاری قربت کی تڑپ مجھے کس قدر تڑپاتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر خمار آلود لہجے میں کہتے اس نے اپنا چہرہ اس لڑکی کے چہرے کے قریب کیا۔ تمہیں نہیں تڑپ ہوتی میری؟ وہ اس کے گلابی لبوں پہ نگاہیں جمائے مدہوش کن لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہوتی ہے نا؟ اس نے مکان کے انداز میں فقط اتنا کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نوجوان دھیرے سے مسکرایا اور پھر سیدھا ہوتے اس نے اپنی ہڈی کی جیب سے چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ لو یہ پی لو۔ لڑکی نے شیشی اس کے ہاتھ سے لے کر ڈھکن کھولا اور منہ سے لگا گئی۔ چند گھونٹوں میں اس نے وہ محلول پی لیا تھا۔ یکایک اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، ساتھ ہی اس پہ خماری سی چھانے لگی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کا وجود بہت دھیرے سے پیچھے کرتے اس کا سر تکیے پہ رکھ دیا، پھر دوسری طرف سے آ کر لیٹتا اس کے قریب ہوا۔ آج پھر تمہارے وجود کو اپنی محبت سے سرشار کر کے تمہیں تسخیر کر لوں گا۔ بس چند دن اور پھر تم مکمل میری ہوگی، صرف میری۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ اس لڑکی نے اس کے لبوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کر کے اپنی آنکھیں مول لیں۔ وہ لڑکا اب اس کی بند آنکھوں کو باری باری چومتے اپنی محبت کے پھول اس کے چہرے پہ جا بجا کھلانے لگا۔ ایک اور تاریک رات ان 2 وجودوں کو خود میں سمو رہی تھی۔ اپنا عمل مکمل کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ گیا، لیکن جانے سے پہلے اس لڑکی کو کچھ یاد نہ رہے اس نے سابقہ عمل دہرانا ضروری سمجھا۔ جانم، کل پھر آؤں گا اور کل تم سوگی نہیں بلکہ اپنے کھلے بالوں کے ساتھ میرا انتظار کرو گی۔ اس سے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا جبکہ وہ لڑکی اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ ایک بار پھر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ فرسٹ ایپیسوڈ؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔